What exactly is arbitration and mediation, and what is the difference between it? Arbitration basically have to be based on an agreement between two parties, and on the basis of that agreement arbitration commences. Whereas mediation doesn't require any kind of agreement. This is just between two parties, consent of two parties, neither in writing or anything of that sort. जो arbitration है ये एक formal process है सारा, और जो mediation है ये informal process। बिल्कुल ऐसे ही। क्या एक outdated law comply कर रहा है आजकल की specific requirements को? Arbitration Act 1940 को amend किया जाए, क्योंकि that is a comprehensive law। आप ये कहना चाह रहे हैं कि फिर मामलात अदालत की तरफ हैं और ताख़ीर अदलिया की तरफ है? अदलिया मेरे ख्याल है कि 20% रिस्पॉन्सिबल होगी, 80% हम काले कोड वाले हैं। हम क्लाइंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाय डिलेइंग द प्रोसीडिंग। क्या वजह है कि हमने इतना इसको पनपते देखा नहीं हमारे लीगल सिस्टम में, आर्बिट्रेशन को और मीडिएशन को? प्रिंसिपल ऑफ लॉ ये जो सारे हैं आर्बिट्रेशन से रिलेटेड, मीडिएशन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हमारे कोर्स का हिस्सा होनी चाहिए। इसको किस तरह इम्प्रूव अपॉन किया जा सकता है वंस एन आर्बिट्रेशन अवार्ड इज गिवन? ये हमारे माशरे का हिस्सा है। इट्स नॉट विद द कोर्ट्स और द लॉयर्स, हम सब मिल के इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। Assalamu alaikum. I welcome you to another show of Legal Eye. My name is Barrister Ahmad Saeed, and today we have with us a very dignified personality in the field of law, Justice Retired Shahzada Mazhar Saab. Assalamu alaikum sir. वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइए थोड़ा सा अपना लीगल बैकग्राउंड के बारे में कि हाउ डिड यू लैंड इनटू लॉ? बैरिस्टर साहब, इसमें बेसिकली आई एम अ कराचीआइट। मैं कराची में मेरी पैदाइश है, वहीं मैं पढ़ता हूँ। और मैंने कैसे किया, क्या किया, बीकॉम प्राइवेटली किया व्हेन आई वाज स्टडिंग इन कराची यूनिवर्सिटी। ये कराची के लोगों की ख़ास आदत है कि एक वक्त में दो काम करते हैं। व्हेन आई डिड बीकॉम, तो उसके साथ ही कराची के कुछ पॉलिटिकल हालात काफ़ी अच्छे हो गए, तो मेरे भाई साहब ने मुझे लाहौर डिस्पैच कर दिया। और यहाँ फिर मैं आया और मेरे उस्ताद मोहतरम के साथ भाई साहब के अच्छे ताल्लुकात थे, अहमद बिलाल सूफ़ी। उनके पास उन्होंने भेज दिया कि जाओ और जाके कोई वहाँ बैठो। सूफ़ी साहब ने इत्तिफ़ाक़िया मुझे कहा कि साल ज़ाया ना करो और लॉ में दाखिला ले लो। मैंने इत्तिफ़ाक़िया जस्ट टू एन्जॉय 1 ईयर इन कॉलेज लॉ में दाखिला लिया, अदरवाइज़ आई वांट टू डू माय एमकॉम। 1 साल पढ़ने के बाद मुझे लॉ अच्छा लगा और मैंने कहा इसी को करते हैं। सो आई डिड माय LLB एंड देयर आफ्टर आई वेंट फॉर माय LLM। उसके बाद फिर मैं इस प्रोफेशन में हूँ। बेसिकली आपका जो पेरेंट चेंबर था वो क्योंकि स्पेशलाइज करता है मीडिएशन में, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में और आर्बिट्रेशन में, सो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद उसने आपका एक पाथ सेट कर दिया कि अल्टीमेटली आपका फोटे बन गया आर्बिट्रेशन और मीडिएशन। बेसिकली सूफ़ी साहब इज़ मोर इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल लॉ, और उसमें ये आर्बिट्रेशन और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थीं। और वहीं से मैंने देखा भी, थोड़ा बहुत समझा भी, और फिर उनकी मेहरबानी से, क्योंकि उन्होंने पूरा चेंबर जो है वो मेरे सर पे डाला हुआ था और मैं काफ़ी से ज़्यादा ऑल इन ऑल वहाँ था। और उसी की वजह से पहले मैंने वकालत सीखी, और जब मैं वापस आया और मुझे मौका मिला तो मैंने ये आर्बिट्रेशन में भी इंटरेस्ट शो कर दिया। तो सर आसान लफ्ज़ों में जो हम समझ पाए हैं, जो आर्बिट्रेशन है ये एक फॉर्मल प्रोसेस है सारा, और जो मीडिएशन है ये इनफॉर्मल प्रोसेस। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, ये बताइए कि आज के दौर में जब हम इतनी लीगल कम्प्लेक्सिटीज़ देख रहे हैं और ओवर बर्डनड है हमारी कोर्ट्स विद केसेस, लिटिगेंट्स भी ख़वार फिर रहे हैं, इस दौर में आर्बिट्रेशन और मीडिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे सुनने वालों के लिए अगर आप आसान लफ्ज़ों में बता सकें, व्हाट एग्जैक्टली इज़ आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इट? बैरिस्टर साहब, गुजारिश ये है, आर्बिट्रेशन इज़ बेसिकली रन अंडर लॉ। इट इज़ based on an agreement. There has to be an agreement between two parties, and on the basis of that agreement arbitration commences. Whereas mediation doesn't require any kind of agreement. This is just
between two parties, consent of two parties, neither in writing or anything of that sort, but it's consent of two parties, and they agree to resolve their dispute amicably through the help of a third person who you can call umpire, you can call mediator, and that can be decided. Arbitration is private, mediation is also private, but arbitration is public, meaning thereby their award can be publicly seen, whereas mediation has nothing to do with the public, the third person. It is between the two parties, اور وہ جو بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ ان کے درمیان ہی رہ جاتا ہے. ویئر ایز جب آربیٹریل ایوارڈ آتا ہے اس کو انڈر لا آپ کو رول آف کورٹ بنانا پڑتا ہے, اور اس میں وہ ایوارڈ جو ہے وہ جائے گا, اور بیفور ایوارڈ آربیٹریٹر نے دونوں پارٹیز کے ڈسپیوٹ کو سننا ہے, اس پہ بیس کر کے ایویڈنس اگر ریکوائرڈ ہے تو ایویڈنس ریکارڈ کرنی ہے اور پھر فیصلہ دینا ہے, اور یہ فیصلہ بھی دونوں پارٹیز میں بائنڈنگ ہے, لیکن اس کو رول آف کورٹ بنانے یعنی کہ کورٹ کے تھرو اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے اسے رول آف کورٹ بنوانا ضروری ہے. اور جب وہ رول آف کورٹ بننے جاتا ہے تو دوسری پارٹی یا دونوں پارٹیز آبجیکشنز ریز کر سکتے ہیں, جو کہ انڈر لا آربیٹریشن ایکٹ جو ہمارا ہے 1940 کا, اس کی بیس پہ سیکشن 33 ہے, جس کی وہ ریلائی کرتے ہوئے, جس میں 3 گراؤنڈز موجود ہیں کہ وہ مس کنڈکٹ کیا ہے نہیں کیا ہے, کوئی بیونڈ جورسڈکشن تو فیصلہ نہیں کر دیا ہے, جو اس کو ہم ٹی او آر کہتے ہیں اپنی ٹرمز میں, ٹرمز آف ریفرنس جو آ رہا ہے اس سے بیونڈ تو بات نہیں کر دی ہے آربیٹریٹر صاحب نے. ان چیزوں پہ دیکھتے ریلائی کرتے ہوئے کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس آربیٹریل ایوارڈ کو رول آف کورٹ بنانا ہے یا نہیں بنانا. ایسی کوئی چیز میڈیشن میں نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ حکومتی سطح پر یا اعلیٰ عدلیہ اس سلسلے میں کون سے ایسے اقدام اٹھا رہی ہے جس سے لوگوں میں, عوام میں, بزنس مین میں اس کا ایک رجحان ڈیولپ کیا جا سکے؟ دیکھیں, ود ریفرنس ٹو کہ گورنمنٹ نے کیا کیا ہے, گورنمنٹ نے سی پی سی میں بھی امینڈمنٹ کی اور یہ آربیٹریشن میڈیشن کی کلوزز ڈالیں کہ وہ ہو سکتا ہے کورٹس بھی اس چیز پہ آج کل ایمفسائز کرتے ہیں کہ اگر پارٹیز کا ہو جائے. یہ جو کورٹ کر سکتے ہیں وہ ود ریفرنس ٹو میڈیشن کر سکتے ہیں. اگر کوئی پارٹیز کے درمیان کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے اور کورٹ ایفرٹ کر کے کورٹ میں اس چیز پہ کوئی ایگریمنٹ اگر پارٹیز کا ہو جاتا ہے تو پھر آربیٹریشن پہ اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. لیکن پرابلم ہمارے ہاں کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جس وقت ایک فیصلہ آربیٹریشن میں ہو جاتا ہے, آربیٹر 1 ہو 3 ہو 5 ہوں, جتنے بھی آپ نے آربیٹریٹر اپوائنٹ کیے ہیں وہ ایک فیصلہ کر دیتے ہیں, تو ہمارے معاشرے کا جس کے خلاف ہوتا ہے اس کو ہمیشہ ہی یہ چیز رہتی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہوا, اور پھر اس پہ آبجیکشنز کے لیے اس کے پاس بارہا چیزیں نکل آتی ہیں, اور پھر ہمارا ڈیلے کورٹس کا اوور برڈنز ہونا وہ اس کا ڈیلے کا ایک ریزن بن جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آربیٹریشن تو شاید 4 سے 8 مہینے میں ڈیسائیڈ ہو گئی یا سال میں ڈیسائیڈ ہو گئی, لیکن اس کو رول آف کورٹ بنانے میں 10 سال لگ جاتے ہیں, اور وہ پھر بھی کورٹ میں پڑا ہوا ہوتا ہے ٹو بیکم رول آف لا. تو یہاں سے ایک انالوجی جو میں ڈرا کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ آپ دعویٰ ڈگری تو کروا لیتے ہیں, اس کی ایکسیکیوشن میں سال لگ جاتے ہیں, تو اسی طرح آربیٹریشن آپ نے کروا لی, جی بالکل, اور اس کو رول آف کورٹ بنانے میں سال لگ بالکل ایسے ہی. اب یہاں پہ سوال جو پیدا ہو رہا ہے, اور یہ بھی ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں 1940 کا ایکٹ ہے آربیٹریشن کا, آج ہم 2022 میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ایک آؤٹ ڈیٹڈ لا کمپلائی کر رہا ہے آج کل کی اسپیسیفک ریکوائرمنٹس کو؟ ایک, اور دوسرا یہ کہ کیا اس میں بہتری کی گنجائش ہے, یا کیا ایسے معاملات ہیں, کیونکہ آپ خود ماشاءاللہ بینچ پر رہے ہیں, آپ کے سامنے مختلف معاملات رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح اس معاملات کو, اس سسٹم کو بہتر کیا جا سکتا؟ دیکھیں, انسٹیڈ آف کہ یہ آربیٹریشن ایکٹ 1940 کو امینڈ کیا جائے, کیونکہ دیٹ از اے کمپریہنسو لا, میں نہیں سمجھتا کہ اس میں بہت زیادہ کوئی چیز امینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمیں امینڈ کرنا کی ضرورت ہے, جس پہ ابھی ریسنٹلی کافی کام بھی ہوا ہے, وہ سی پی سی میں جو ہماری اٹینڈنس کی چیزیں ہیں,
جو دوسری پارٹی ڈیلے کرتی ہے، یہ تو پروسیجرل ہو گئی. یہی چیزیں تو ڈیلے کر رہی ہیں. آپ آ جاتے ہیں، اس کے بعد کورٹس کو اپنے آپ کو ذرا اسٹرانگ کرنا ہے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پھر معاملات عدالت کی طرف ہیں اور بے تاخیر شک، عدلیہ کی طرف ہے؟ بے شک. اس میں صرف عدلیہ نہیں سر، اگر آپ عدلیہ کا ذکر کریں گے تو عدلیہ میرے خیال ہے کہ 20% رسپانسبل ہوگی. 80% آئی ایم سوری، ہم کالے کوٹ والے ہیں، ان کا سب سے زیادہ قصور ہے. ہم نے کبھی ہم صرف اور صرف اپنے کلائنٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور آپ پیسے بھی اسی چیز کے لیتے ہیں، لیکن ہم کلائنٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں بائی ڈیلیئنگ دی پروسیڈنگ. تو یو بینگ این آفیسر آف دی کورٹ، تو آپ کورٹ کی جو رسپانسبلٹی ہے آپ کی، وہ ہم نہیں کر رہے. اینڈ آئی ایم ویری کلیئر آن دیٹ کہ ہمارے ہاں وکلا کی فار ون اور دی، میں بھی اگر ڈیفینڈنٹ کی سائڈ سے پیش ہو رہا ہوں گا تو اگر میرے کلائنٹ کا انٹرسٹ ڈیلے میں ہے تو میں 110% کوشش کروں گا کہ اٹ از ڈیلیڈ فار ون اور دی ادر ریزن. سو ڈونٹ پٹ آل دا بلیم آن جوڈیشری، اٹس اس آلسو ریسپانسبل. تو سر اس کو کس طرح امپروو اپون کیا جا سکتا ہے؟ ونس این آربیٹریشن اوارڈ از گیون، رول آف کورٹ اور سارے جو پروسیجرل معاملات ہیں. آئی ایم سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے کی کوتاہیاں ہیں. ہمارے یہاں ایجوکیشن بہت لو ہے، اور ہم اس ایجوکیشن کی وجہ سے، میں نے اگر بدلہ لینا ہے تو میں 10 فالتو کیسز بھی کر دوں گا آپ کو. تو یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. اٹس ناٹ ود دی کورٹس اور دی لائرز. ہم سب مل کے اس کے رسپانسبل ہیں، اور اگر ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں بھی بہتر ہو جائیں گی. قانون میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو ڈیلے کرواتی ہے، یہ صرف ہماری پریکٹس ہے جو اس کو ڈیلے کر رہی ہے. تو سر پریکٹس اگر ڈیلے کرواتی ہے تو کسی نہ کسی نے تو آگے آنا ہے، کسی نہ کسی نے تو رسپانسبلٹی لینی ہے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے. اگر ہم نے آج کی دنیا میں کمپیٹ کرنا ہے انٹرنیشنلی، آپ خود بھی ایک پریکٹسنگ لائر ہیں، میں بھی تھوڑی بہت کرتا ہوں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے جتنے بھی انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں یا ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، وہ سیٹ آف آربیٹریشن ہمیشہ دبئی، لنڈن یا سنگاپور رکھتے ہیں. پاکستان میں وہ رکھتے بھی نہیں. ایک دوسرا، یہاں کے جوڈیشل سسٹم سے وہ اس قدر نالا ہیں کہ ان کی جان جاتی ہے کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جو یہاں کورٹس میں جا سکے. لیکن اگر ایک ہم آربیٹرل ایوارڈ لے لیتے ہیں، امپلیمنٹ اگر ہم نے پاکستان میں کروانا ہے تو بات تو پھر گھوم پھر کے وہیں آ گئی. تو اس کا سدباب کیا ہے اگر آپ اس پر کچھ روشنی ڈال سکیں؟ اس میں آپ کی اطلاع کے لیے 2011 کا لا آ چکا ہے جس میں ہم نے فورن آربیٹرل ایوارڈز کو ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے، یو این کنونشن کو ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے، اور اس کے تحت اب جو فورن آربیٹرل ایوارڈز ہیں دیٹ آر امپلیمنٹیبل کین بی انفورسڈ ان پاکستان. تو اس لا کے تحت یہ سارے جتنے بھی آپ سنتے ہیں ہمارے آربیٹرل ایوارڈز آئے ہیں، یہ اسی لا کے تحت جو ہے یہاں پاکستان میں امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں. وابڈا کے اکثر کیسز کی آربیٹریشن جو ہے وہ جو انٹرنیشنل ہوتی ہے، جس میں انٹرنیشنل سپلائرز شامل ہوتے ہیں، وہ لندن میں ہوتی ہے، لیکن اس کا امپلیمنٹیشن وہ پارٹی یہاں بھی کر سکتی ہے اور ہوتے ہیں. تو امپلیمنٹیشن کیا اتنی افیکٹولی ہو رہی ہے؟ کیا آپ کے مشاہدے میں یہ چیز آئی ہے یا تجربے میں آپ کے کیا ہے؟ اگر آپ کچھ ہمیں مثالیں یا کچھ کوٹس کر سکیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آربیٹرل ایوارڈز کی امپلیمنٹیشنز بہت کم ہے. اس کی کیا وجہ؟ ڈیلے، چیزوں کا ڈیلے ہونا، اور پارٹیز اتنی وہ نالاں ہو جاتی ہیں کہ دین دے پریفر ٹو سیٹل اٹ آؤٹ آف کورٹ. وہ آپ کو مزے کی ایک بات بتاتا ہوں. میں نے ایک آربیٹریشن ایوارڈ دیا ود این ایکس جج، اور وہ میرے خیال سے 16 یا 17 میں نے دیا تھا. آج بھی وہ پینڈنگ پڑا ہے کراچی میں، ابھی تک وہ رول آف کورٹ نہیں بن سکا. تو اب جب وہ رول آف کورٹ نہیں بنا تو اس کی امپلیمنٹیشن کہاں سے آ جائے گی؟ سر یہ بتائیے کہ ہمارا جو لا ہے ود ریگارڈس ٹو آربیٹریشن اور جو لا وہاں پریولنٹ ہے یو کے میں اور یو ایس میں، اس میں کوئی سملیرٹی ہے، کوئی ڈفرینس ہے؟ وہ ذرا بتائیے.
دیکھیں دونوں کے دونوں جو کنٹریز آپ نے ریفر کی ہیں یو کے اور یو ایس اے سیم آلموسٹ سیم ہے. آئی مین دیر از اے ڈفرینس آف لینگویج اینڈ ایوری تھنگ, لیکن جیسے ہمارے یہاں رول آف کورٹ بننا ہے اسی طرح وہاں بھی رول آف کورٹ بننا ہے. اسی طرح پارٹیز نے ایک آربیٹریٹر ایوارڈ اپوائنٹ کرنا ہے اور اس اپوائنٹمنٹ کو کورٹ نے اس کے ایوارڈ کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور اس نے وہاں کورٹ میں فائل کرنا ہے اور فائل کرنے کے بعد اس کو رول آف کورٹ بننا ہے, کیونکہ وہاں پہ لٹیگیشن ان نیسیسریلی ڈیلیڈ نہیں ہوتی. اسی طرح جب وہ ایوارڈ آتا ہے تو وہ بھی بہت جلدی رول آف کورٹ بن جاتے ہیں اور پارٹیز اس کو امپلیمنٹ کر دیتی ہیں. یہاں پہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے اف آئی ایم ریپرزینٹنگ اے لوزنگ پارٹی آف این آربیٹرل ایوارڈ, تو میں کہوں گا گھبرائیے نہیں, ہم اس کو 10 سال گزار لیں گے. تو وہ جو بھی میرے خلاف ڈیسائیڈ ہوا ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتے ہوتے اس کو 10 سال لگ جائیں گے رول آف کورٹ بنتے ہوئے, اور اس کی پھر ویلیو کیا رہ جائے گی اس کا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے. سر یہ بتائیے کہ آربیٹریشن ہوتی کیسے ہے اور اس کا طریقہ کار کیا, اگر آپ اسے بڑے آسان لفظوں میں سمجھا سکیں. بیرسٹر صاحب, آربیٹریشن بیسیکلی ہیو ٹو بی بیسڈ آن این ایگریمنٹ بٹوین ٹو پارٹیز, اے اور بی. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک سپریٹ ایگریمنٹ ہو. آپ کے کسی بھی ایگریمنٹ میں, پارٹنرشپ ایگریمنٹ میں ایک کلاز ہو سکتی ہے کہ اگر ہمارے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو وہ ہم آربیٹریشن میں ڈیسائیڈ کریں گے. اس ایگریمنٹ کی کلاز میں آپ یہ چیز لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم ایک آربیٹریٹر یا 2 آربیٹریٹرز کی صورت میں ڈیسائیڈ کریں گے. اگر آپ صرف 2 کا ذکر کرتے ہیں تو پھر جب کورٹ اپوائنٹ کرے گی یا فار دیٹ میٹر وہ 2 آربیٹریٹر آپ آپس میں ہی ڈیسائیڈ اپوائنٹ کر دیتے ہیں, تو ان 2 آربیٹریٹرز کے لازم ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک امپائر ضرور اپوائنٹ کریں, کیونکہ وہ امپائر ہی پھر اگر ان میں ڈفرینس آ جاتا ہے تو پھر وہ امپائر فیصلہ کرے گا کہ کس کا ڈیسیجن زیادہ بہتر ہے. سو جہاں 2 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں, ایون نمبر جہاں بھی ہوتے ہیں, وہاں ایک امپائر کی ضرورت ضروری ہے. وہ اگر آربیٹریشن ایگریمنٹ میں نہیں لکھا ہوا تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں. اسی طرح پھر یہ آربیٹریشن جس وقت وہ ایگریمنٹ کے تحت آپ ایک آربیٹریٹر کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں تو اس کے پاس انڈر لا 4 مہینے کا ٹائم ہے ٹو ڈیسائیڈ دی آربیٹریشن, جو کہ نارملی پاسبل نہیں ہے اگر کوئی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. لا 4 مہینے کا ٹائم دیتا ہے لیکن دیٹ از ایکسٹینڈیبل, اور اس ایکسٹینشن کے لیے ضروری ہے کہ دونوں پارٹیز ایگری ہوں. پھر آربیٹریٹر جس وقت شروع کرتا ہے وہاں سے 4 مہینے چلتی ہیں, اس نے پھر دونوں پارٹیز سے ان کا کلیم اور کاؤنٹر کلیم منگوانا ہے. اس کے بعد پھر یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ کیا اس میں ایویڈنس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پارٹیز کا پورا کلیم جو ہے وہ بیس کرتا ہو ڈاکومنٹس کے اوپر, تو وہ ایڈمیشن اینڈ ڈینائل والی جو پروسیجر سی پی سی میں ہیں ان کو فالو کر کے ایڈمیشن اور ڈینائل جو ہے وہ آ سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر بیسڈ آن دیٹ آربیٹریٹر جو ہیں وہ پارٹیز کو سن کے فیصلہ کر سکتی ہیں. اور اگر ایویڈنس بھی لیتی ہیں تو جیسے کورٹ میں ہوتا ہے اسی طرح ایویڈنس لینے کے بعد پارٹیز اپنے آرگومنٹس دیتی ہیں, اور آرگومنٹس دینے کے بعد اس پہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے ون وے اور دی ادر. ویئر ایز میڈیشن جو ہے, میڈیشن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, وہاں صرف 2 لوگوں کا آپس میں ایگری ہونا, اور جو امپائر ہے یا میڈییٹر ہے اس میڈییٹر نے ان کو نیگوشیٹ کر کے ایک سیٹلمنٹ پہ لانا ہے, اور وہ نیگوسیشن پارٹیز میں امپلیمنٹ ہو جانی ہے. اکثر ہم نے ایگریمنٹس دیکھے ہیں, اگر آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں, فار ایگزامپل اف یو گو اینڈ پرچیز اے لینڈ, تو جو ڈیولپر ہوتا ہے اس نے اکثر ایک کلاز لکھی ہوتی ہے اپنے ایگریمنٹ میں کہ ان کیس آف اینی ڈسپیوٹ اور ڈفرینس the matter shall be referred to Mr. X who may be president of any association whatsoever. اس صورت میں جو خریدار ہوتا ہے اس پر تو ایک طرح کی یہ انفورس نہیں ہو رہی ہوتی کلاز. ایک دوسرا, اب اس کی تو اپنی کوئی ایکسیپٹیبلٹی ہے نہیں اس وقت, اس کو شاید ان چیزوں کا اتنا پتہ بھی نہیں ہے. تو آپ کی نظر میں اس کی لیگل رائے کیا ہوگی اس کلاز کی؟ کل کو کیا خریدار اس کو چیلنج کر سکتا ہے کہ میں نے تو اپنی کنسنٹ دی ہی نہیں تھی فار دس پرسن ہو مے بی سم سارٹ آف, کوئی تعلق ہو یا اس کا کوئی کنیکشن ہو اس ادارے کے ساتھ,
تو اس صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کلاس کی کیا لیگیلٹی ہوگی؟ کیا چیلنج ہو سکتی ہیں یا قانونی اس میں کوئی پریسیڈنٹس ہیں؟ نہیں، دیکھیں میں نے جیسے شروع میں کہا کہ یہ کانٹریکٹ ہے، ایک آربیٹریشن کلاز جو ہے وہ بیسیکلی ایک کانٹریکٹ ہے، اور جس وقت آپ سائن کر رہے ہیں اسے پڑھے بغیر سائن کر رہے ہیں تو یو کین ناٹ دین لیٹر آن وگل آؤٹ آف دیٹ کلاز، یو ہیو ٹو فالو دیٹ کلاز. So one party can impose کہ Mr. X or Mr. Y will be the... That will consider as consent, your consent, because you are signing it and then you have to follow it. اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ جیسے آپ نے ریفرنس دیا ہے کہ کسی کلاز میں ہوتا ہے آربیٹریشن میں، اگر آپ کے آربیٹریشن ایگریمنٹ کوئی بیفور آربیٹریشن کوئی پروسیجر ڈیفائن کرتا ہے اپنے ایگریمنٹ میں کہ پارٹیز کی ریکنسیلیشن ہونی ہے یا میڈییشن ہونی ہے اور اس کے بعد آربیٹریشن کلاز انووک ہونی ہے، دیٹ از بائنڈنگ. You have to do that mediation or reconciliation between the parties. اگر آپ اس کے بغیر آربیٹریشن کلاز انووک کرتے ہیں تو وہ غلط ہے اور اس کو کورٹس جو ہیں وہ سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں. سو دی ایگریمنٹ بٹوین دی پارٹیز از بائنڈنگ. تو وہ اگر آربیٹریشن کلاز سے پہلے کے کوئی اسٹیپس ہیں تو یو ہیو ٹو فالو دیٹ. سر یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے LLB کورس میں اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جانا ضروری ہے، کنسیڈرنگ کہ اب اس کی ریلیونسی جو ہے وہ تو دن بدن بڑھ رہی ہے؟ ایک سوال میرا یہ، دوسرا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اتنا اس کو پنپتے دیکھا نہیں ہمارے لیگل سسٹم میں، آربیٹریشن کو اور میڈییشن کو؟ دیکھیں جہاں تک ہم نے 5 سال کا LLB کر دیا ہے لیکن اس میں کوئی سبجیکٹس کا اضافہ نہیں کیا ہے. وہی سارے سبجیکٹس جو ہم 2 سال میں پڑھا رہے تھے وہی 3 سال میں کیے اور پھر وہی اب 5 سال میں ہو گئے ہیں. اس میں ہم آپ کو پہلے گریجویشن کرواتے ہیں اور گریجویشن کے بعد پھر آپ کو لاء پڑھاتے ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پرنسپل آف لاء یہ جو سارے ہیں آربیٹریشن سے ریلیٹڈ، میڈییشن سے ریلیٹڈ، یہ ساری چیزیں ہمارے کورس کا حصہ ہونی چاہیے. اور اس کو کورس کا جب آپ حصہ بنائیں گے تبھی اس کی جرنل پبلک میں اس کی ڈسیمنیشن ہوگی، انفارمیشن لوگوں تک پہنچے گی. جتنا زیادہ لوگ پڑھیں گے اس کے بارے میں اتنا زیادہ لوگ اس کو امپلیمنٹ کرنا یا امپوز کرنا شروع کریں گے. تو یہ کورس کا حصہ ہونا چاہیے. میں آپ کو اس کی بڑی لیٹسٹ سی ایک مثال دیتا ہوں. 4 بھائی ہیں، ان کے درمیان پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہو گیا، کاروبار کا ڈسپیوٹ ہو گیا. انہوں نے اس کو آربیٹریشن سے ڈیسائیڈ کرنا چاہا، ڈیسائیڈ ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا. بعد میں ایک بھائی کو خیال آیا کہ جو چیز میں نے ان کو دے دی ہے وہ زیادہ قیمتی ہو جائے گی ان فیوچر. انہوں نے اس کے اوپر آبجیکشنز فائل کر دیے اور وہ آبجیکشنز ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا. ویئر ایز آلریڈی وہ سارا کچھ لکھ کے دیا ہوا تھا. انہوں نے خود کہا کہ اس کمپنی کے سارے شیئرز جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہونے چاہیے. بیچ میں آربیٹریٹرز کیونکہ انہوں نے لیگل نہیں رکھے تھے، اپنے رشتہ داروں کو رکھا ہوا تھا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو شیئرز ہیں یہ ان کی بیویوں کے نام بھی ہیں. انہوں نے وہ شیئرز ڈیسائیڈ کر دیے اس آربیٹریشن ایوارڈ میں. بعد میں انہوں نے اپنی بیویوں سے آبجیکشن کروا دیا کہ جناب یہ تو ہم تو اس کے حصے دار ہی نہیں تھے، آربیٹریشن ایگریمنٹ کا پارٹ ہی نہیں تھے. اور وہ رائٹلی کورٹس نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا کہ یہ ان کے شیئرز جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے تھے. جہاں میرا اختلاف آتا ہے وہاں یہ کہ صرف ان شیئرز کی حد تک ہونا چاہیے تھا، نہ کہ پورے کا پورا آربیٹریٹل ایوارڈ سیٹ اسائڈ کر دیا جاتا. یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں. آلدو وہ سپریم کورٹ تک گیا اور وہ ڈیسائیڈ ہوا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ they were not party to it، تو یہ نہیں ہو سکتا. میرا ذاتی ویو یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا کہ ان کے شیئرز کو اپنی جگہ رہنے دیا جاتا، باقی تمام پراپرٹیز وغیرہ جو ڈسٹریبیوٹ ہوئی تھیں وہ اسی طرح رہتی. اینی وے یہ ہے اصل وجہ. ہمارے معاشرے کا، ہمارے لوگوں کا رویہ از دی رسپانسبلٹی آف ڈیلے، یا ہماری کورٹس کا اوور برڈن ہونا، یا ہمارے وکلا کا پارٹی کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ دینا. یہ وجوہات ہیں، ادروائز قانون میں ایسی چیزیں نہیں ہیں. سر مجھے یہ بتائیے، ایک ینگسٹر کے لیے
اگر اس کے اندر ایک شوق پیدا ہو کہ میں نے اسپیشلائز کرنا ہے آربیٹریشن اور میڈیشن فیلڈ میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا واٹ از دی بیسٹ وے فارورڈ، کیسے وہ یہ اچیو کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہاں نہ تو پڑھایا جاتا ہے نہ ہی اس کو آپ ادروائز کہیں کر سکتے ہیں. ایک جو میڈیشن کی بات اگر کریں تو میڈیشن اسی طرح آربیٹریشن کے لیے بھی ڈفرینٹ ایسوسیشنز ہیں جہاں پہ لوگوں کو جس کے وہ ممبر بن کے ایز آربیٹریٹر بھی آ سکتے ہیں یا ادروائز وہ اس ایسوسیشن کو جوائن کر کے وہاں سے آربیٹریشن سے ریلیٹڈ اور اس کے حصہ بن سکتے ہیں مختلف آربیٹریشنز کا. اسی طرح میڈیشن کی بھی ہے، اور میڈیشن میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، آپ کو نظر آتا ہوگا ایکریڈیٹڈ میڈیٹر. جو یہ ایکریڈیٹڈ میڈیٹر جو وہ ایسوسیشن ہی جو ہے وہ جو اپنے رولز انٹرنیشنل کمیونٹی نے جو میڈیشن کے رولز بنائے ہوئے ہیں ان کو جو لوگ پڑھ لیتی ہیں سمجھ لیتی ہیں ان کو وہ ایکریڈیٹڈ کر دیتی ہیں، رجسٹرڈ کر دیتی ہیں، اینڈ دیئر فور دے کلیم کہ ہم ایکریڈیٹڈ میڈیٹر ہیں. تو یہ بیسکلی ہماری ایک ایسوسیشن ہے 2013 میں بنی تھی، میڈیٹرز ایسوسیشن. آربیٹریشن تو آپ اگر چیمبرز آف کامرس میں جائیں گے ان کی بھی آربیٹریشن پہ پینل موجود ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کراچی اسٹاک ایکسچینج میں جب ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو اس میں آربیٹریشن ہونی ضروری ہے، لیکن اس کو بھی SECP کئی دفعہ اوور رول کر جاتی ہے، اوور لک کر جاتی ہے، اور اگر کوئی کمپلینٹ ان کے پاس ڈائریکٹ فائل کر دے تو وہ اس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں. اب بائی دی پیسج آف ٹائم SECP نے بھی اس چیز کو ایمفسائز کرنا شروع کر دیا ہے کہ اگر اسٹاک ایکسچینج میں، جبکہ اسٹاک ایکسچینج میں بہت زیادہ یہ ڈسپیوٹس ہیں، تو وہ پہلے اسٹاک ایکسچینج کو کہتی ہے کہ وہ آربیٹریشن کر کے اس کا ڈیسیجن کریں، اور پھر اگر کسی پارٹی کو اعتراض ہو تو وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے. تو اس کا امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم کہ اس کو عام لوگوں تک پہنچ جائے اور عام لوگ جو ہیں وہ اپنے ڈسپیوٹ آربیٹریشن کے تھرو ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیں. اس کے لیے ہماری تعلیم کی بھی بہت ضرورت ہے، اور امپلیمنٹیشن کورس اگر کوائیں تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ مستقبل قریب میں اچھا رزلٹ آنا شروع ہو جائے. سر آربیٹریٹرز اور میڈیٹرز کے لیے کوئی فارمل ٹریننگز، کوئی یہاں پہ سینٹرز موجود ہیں؟ اس میں کوئی رول عدلیہ پلے کر رہی ہے؟ کوئی حکومتی لیول پر کسی قسم کی پذیرائی ہے؟ جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے تو گورنمنٹ نے یا جوڈیشری نے ADR سینٹر بنائے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے اسپیسیفکلی کچھ نمبر آف ججز کو ٹریننگ بھی دی ہے، اور وہ انکریج کرتے ہیں ڈیورنگ دی پروسیڈنگز آف کورٹ پروسیڈنگز کہ ان کے پارٹیز کا ڈسپیوٹ جو ہے وہ پارٹیز ADR سینٹر میں جا کے اس کو ریزالو کر لیں. لیکن جہاں تک میری نالج ہے وہ اتنا کامیاب نہیں ہوا، نہ ہی میں نے کوئی سنا ہے کہ ADR سینٹر نے کوئی بہت بڑا ڈسپیوٹ جو ہے پارٹیز کے درمیان اس کو ریزالو کیا ہو. اچھا سر، یہ بتائیے کہ میڈیشن اور آربیٹریشن کو کتنا ایفیکٹولی امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے ڈسٹرکٹ لیول پر، جہاں پہ اتنا بیک لاگ ہے کیسز کا، اس کو کتنا ایفیکٹولی استعمال کرتے ہوئے اس بیک لاگ کو ختم کیا جا سکتا؟ بیرسٹر صاحب، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ گورنمنٹ نے، جوڈیشری نے جو پہلے ورلڈ بینک کا پروگرام تھا وہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا، اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ بھی دی ہے ججز کو، اور وہ سینٹرز قائم بھی کیے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کا استعمال یہ کورٹس ہی کر سکتی ہیں، کیونکہ بیسیکلی آربیٹریشن اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ تو دو لوگوں کے ایگریمنٹ کی بیس کرے گا. یہ میڈیشن ہو سکتی ہے جو کورٹس لوگوں کو ریفر کر دیں کہ آپ کا ڈسپیوٹ ریزالو ہو سکتا ہے، اور آپ کو ADR سینٹر میں بھیج دیا جائے. سب سے زیادہ ایفیکٹو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ADR سسٹم جو ہے وہ فیملی ڈسپیوٹس میں، بچوں کی کسٹڈی کے معاملات میں، ان ایشوز پہ بہت بہتر طریقے سے جو ہے اس کا ڈیسیجن ہو سکتا ہے. اور اگر ہم ان چیزوں کو ADR میں بھیجیں تو وہ وہاں جلدی ریزالو بھی ہو سکتی ہیں، اور کورٹس کے اوپر اس کا برڈن بھی کم ہو سکتا ہے کیسز کا. اسی طرح سول کے جو پارٹیشنز وغیرہ کے سوٹس ہوتے ہیں ان میں بھی یہ ADR سسٹم جو ہے وہ اپلائی کیا جا سکتا ہے. اسے آپ ADR کہیں، میڈیشن کہیں، آئی ول ناٹ سے کہ اس کو آربیٹریشن میں آپ ریزالو کر سکتے ہیں، کیونکہ آربیٹریشن کے لیے جیسے میں نے پہلے واٹ ایور نیم آپ اس کو اس طریقے سے ریزالو کر سکتے ہیں. وہ کیس ٹو کیس بیسس پہ کورٹ خود ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ یہ کیس پارٹیز کے درمیان ADR سے
یا میڈیشن سے یا آربیٹریشن سے واٹ ایور یو کال اٹ ریزولو ہو سکتا ہے، اور اگر پارٹیز اس پہ راضی ہو جائیں، کیونکہ بغیر ان کی رضامندی کے نہ تو اے ڈی آر چل سکتی ہے، نہ میڈیشن چل سکتی ہے، نہ ہی آربیٹریشن چل سکتی ہے۔ سر تھینک یو ویری مچ، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔